बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ज़िलहज्जा का महीना खुशियों भरा महीना भी है, जिसमें ईदैन हैं, ईद उल अज़हा है। फिर मुसलमानों के लिए दो बड़ी ईदें, ईद गदीर और ईद मुबाहला, ये हैं। ईद गदीर पर भी हमने प्रोग्राम किए और आपने समाअत फरमाए, मुलाहिज़ा किए। ईद गदीर क्या है और इसकी कितनी अहमियत है कि ख़त्म मरतबत ने तमाम हाजियों को एक मुकाम पर रोका और उनको उस गर्मी के मौसम में वादी गदीर में सबको, जो आगे जाने वाले हाजी थे उनको वापस बुलाया, जो पीछे थे उनका इंतज़ार किया और एक बहुत अहम पैगाम दिया, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। और उससे पहले आपने कहा कि मैं तुम से अब बहुत जल्द रुखसत हो जाऊँगा, और ज़ाहिर है उसके बाद निज़ाम हिदायत कैसे होगा। गदीर निज़ाम हिदायत इस्लाम या मुसलमानों के हिदायत के लिए एक बहुत अहम इवेंट है। इसी तरह मुबाहला, ये भी बहुत अहम इवेंट है जो इस महीने में हुआ। और हज तो ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए एक बहुत लैंडमार्क है। इन पर गुफ्तगू होगी कि इस महीने में इन त्योहारों का क्या सिग्निफिकेंस है। और फिर इसके बाद मुहर्रम का आगाज़ होने वाला है, बल्कि मुहर्रम की अज़ीम कुर्बानी की एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ और इमाम हुसैन का मिशन तो गोया जब आपने हज 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बदल कर और कूच किया, उसी वक्त शुरू हो गया। गदीर, मुबाहला, इनकी मारिफत और फिर आगाज़ कुर्बानी करबला, इस पर हमारी गुफ्तगू है। हमारे साथ जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं। चंदा तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन, नामवर ख़तीब हैं और इत्तिहाद उम्मत के हवाले से और हक़ गोई के हवाले से आप पाकिस्तान में एक अलामत बन चुके हैं। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना हैदर अलवी साहब का कि जब अब मुझे मालूम है ये बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, लेकिन ये जब भी हम इन्हें कहते हैं ये तशरीफ़ लाते हैं। हमारे साथ हमारे मुल्क की एक और नामवर शख्सियत मौजूद हैं, नामवर दानिश्वर, नामवर उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब, जो कराची यूनिवर्सिटी के उलूम इस्लामिया डिपार्टमेंट के एक सीनियर उस्ताद हैं। दोनों मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, बाज़ औक़ात को शख्सियात से सवाल करने का जी ही नहीं चाहता, यानी जिसारत चाहता है कि ना हो, क्योंकि वो उस मौजू पर इतनी दस्तरस रखते हैं और उसकी अहमियत से इतना आगाह हैं कि जो वो कहें हमें सवाल किए बगैर वो चीज़ें सुननी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं। गदीर और मुबाहला, ख़ास तौर पर गदीर, इसकी मारिफत, गदीर के वाक़े और गदीर के रसूल अल्लाह के हुक्म को जानना कितना ज़रूरी है, और मुबाहला में जो रसूल अल्लाह ने किया, और फिर करबला से इसका क्या ताल्लुक़ बनता है। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तदा है इस्माइल। इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ भी कुर्बानी से और इसका इख्तिताम भी कुर्बानी से। बेशक यकीनन ये दोनों अजीम वाक़यात भी आपस में जुड़े हुए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नामुकम्मल कुर्बानी फ़फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम के तहत रोक दी गई। एक मेंढा लाकर उसको ज़िबा कर दिया जाता है और कहा जाता है हमने आपका फिदिया कबूल कर लिया एक ज़िब्ह अज़ीम के सबब। और तारीख़ ने देखा कि उसी घराने से, उसी नस्ल इस्माइली में से एक फिर फर्जंद का इंतखाब किया गया, जहाँ ना खंजर ने ना छुरी ने अपनी फितरत बदली, बल्कि 6 माह के अली असगर से लेकर हम शक्ल रसूल शबी मुस्तफ़ा हज़रत अली अकबर और 80 साला हबीब इब्ने मज़ाहिर और फिर मौला हुसैन जैसी हस्ती वहाँ दश्ते करबला में कुर्बान हो जाते हैं। और वो कुर्बानी जो नामुकम्मल रह गई थी, यूँ कह लीजिए कि 1.25 लाख अंबियाए किराम की जो दावत थी वो दावत तौहीद थी, जिसको उरूजी सूरत में आप इस्लाम में देख सकते हैं कि इस्लाम
تمام آسمانی مذاہب کا جامع دین کہا جاتا ہے۔ بے شک، قرآن تمام آسمانی کتابوں کا جامع ہے۔ بے اس شک، دین کی حفاظت کرنے کے لیے مولا حسین قربان ہوتے ہیں، اور یوں نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حرم مقدس کے اندر ایک طرف خطبہ حجت الوداع دے دیا، اپنے دنیا سے جانے کا بھی اظہار فرما دیا، پھر رب العالمین دوبارہ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ہم نے جو خاص آپ کی طرف چیز نازل فرمائی ہے وہ اب پہنچا دیجئے۔ اب نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حبیب ہم نے جو آپ کو حکم دیا وہ پہنچائیے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، کہا کہ اگر آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ گویا یہ غدیر کے مقام پر اعلان ولایت علی اتنا بڑی اناؤنسمنٹ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان گرامی کو بھی خطرہ تھا۔ تبھی رب العالمین نے تسلی دی، حبیب آپ اناؤنسمنٹ فرما دیجئے، کیونکہ آپ نے دنیا سے جانے کا واہ، اعلان کر دیا ہے۔ بے شک، پہلے نبی آتے تھے تو ان کے بعد اور نبی آتے تھے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہدایت کے جو چراغ آپ نے 1.25 کی صورت میں جلا دیے ہیں، اب ان کو اور ان کے بعد آنے والوں کو صراط مستقیم کی صورت آپ علی المرتضیٰ کی صورت میں دے کر جائیں، ہدایت کے چراغ دے کر جائیں۔ اور یہاں یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے پختہ کہ ایک طرف جو ہے وہ اعلان ولایت علی ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آگے بڑھ کر جو ہے وہ مبالغہ کی صورت میں اسلام کی حقانیت کو پنجتن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ جو پچھلے ادیان گزر چکے ہیں اب ان کی بات نہیں چلے گی، اب بات پنجتن پاک کی چلے گی، اب بات ان کی سچائی کی چلے گی۔ گویا ان دونوں صورتوں کے اندر رب العالمین نے ہمیں ہدایت کے راستے کا انتخاب کرتے ہوئے دائیں بائیں سے ہٹا کر ایک طرف چلنے کا حکم دیا ہے، اور وہ راستہ مولا کائنات مولا متقیان کا راستہ ہے، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا وہ قرآن میں ہے اور قرآن ان میں ہے، لا یتفرقا حتی یعرض علی الحوض، یہ جدا بھی نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر بھی مجتمع ہو کر آئیں گے۔ گویا اعلان ولایت علی اتنی بڑی اناؤنسمنٹ ہے کہ 1.25 صحابہ جس کے اوپر خوشیاں مناتے بے ہیں شک، بے وہاں شک، بے شک، جناب پر مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت ہمارے آج کے موضوع کو جامع انداز میں سمویا اپنی گفتگو میں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، معرفت غدیر و مباہلہ کیوں ضروری ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگی ہم ایون کربلا کی قربانی کو بھی صحیح طور پر اس کے مقاصد کو نہیں سمجھ پائیں گے؟ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العزت کے حکم سے اور آپ کے فرمان سے اپنی بات امت تک پہنچاتے ہیں اور ہر عمل انجام دیتے ہیں، اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غدیر کے اندر، قوم غدیر کے اندر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اور امامت کا اعلان فرمایا۔ تو یقینی بات ہے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ نے جب اس کا اعلان فرمایا تو امت کے اوپر اب اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ رسول اکرم دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، امت کے لیے کل قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہدایت کا انتظام فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی میدان غدیر میں جہاں پر ہمیں یہ اعلان نظر آتا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، وہاں پر حدیث ثقلین بھی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتا ہے کہ بہت سارے محدثین نے حدیث ثقلین کی جو روایت کی ہے وہ غدیر سے روایت کی ہے، جیسے امام مسلم نے بھی جو روایت بیان فرمائی نا وہ بھی اسی غدیر کے میدان سے انہوں نے بیان کی ہے کہ حضور اکرم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور پھر دوسرے جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ پھر اس حدیث کے اندر آپ اگر دیکھیں تو حضور اکرم نے اہل بیت کے بارے میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی عطرتی، اذکرکم اللہ فی عطرتی، اذکرکم اللہ فی عطرتی۔
تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا امت کے اوپر لازم ہے. وہ اس لیے کہ امت اگر ہدایت پر باقی اگر رہنا چاہتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ چھوڑا ہے اس راستے کے اوپر چلنا اور دین کے حصول کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو لینے کے حوالے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنا رہنما ماننا جو ہے وہ ضروری ہے. تو غدیر کے حوالے سے یہ جہاں تک مباہلہ کی بات ہے تو مباہلہ میں جیسے کہ ابھی علامہ صاحب بیان فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی صداقت اور ان کی سچائی وہاں پر کھل کر سامنے آ گئی. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کا تعارف خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر بھی فرمایا کہ جب مباہلہ کے لیے نصارہ نجران کے لوگوں کو دعوت دی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو، اور تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں. پھر اس کے بعد مباہلے کی دعوت دی کہ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پاک ہستیوں کو ان میں پنجتن پاک ہیں حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی علیہ السلام ہیں، اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. ان ذوات مقدسہ کو دیکھنے کے بعد نصارہ نجران کے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر پہاڑ کو ہلنے کا حکم دے دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ان ہستیوں کی صداقت اور سچائی کو جانا، لیکن اس کے باوجود اسلام کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا. تو اس سے ایک بات یہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ہر دور میں بھی کہ دین اور حق سامنے آنے کے باوجود بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مفاد کی وجہ سے، انسان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، انسان اپنے تعصبات کی بنیاد پر حق اور سچائی کو ماننے سے انکار کر لیتا ہے. اور یہی ہوا، اور یہ اسی کا انہی تعلیمات کو کے حوالے سے سستی دکھانے کا نتیجہ یہ تھا کہ سن 61 ہجری میں خود مسلمانوں کی جانب سے واقع کربلا رونما ہو جاتا ہے. وگرنہ میدان کربلا کے اندر آنے والے افراد ایسے نہیں تھے کہ جو اللہ اور رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اللہ اور رسول کا یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حقانیت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی یقیناً ان کے کانوں تک پہنچ چکے تھے. اور قرآن کریم کی جو آیت مباہلہ کے عنوان سے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، یقیناً تلاوت کرتے تھے، لیکن مفادات آڑے آ رہے تھے. لیکن وہاں پر لوگوں کے مفادات تھے کہ جن کے تحفظ کے لیے وہ میدان کربلا کے اندر نواسے رسول کو قتل کرنے کے لیے میدان کے اندر آئے. اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اقتدار کے تحفظ کے لیے، کچھ لوگوں کو جو ظاہری طور پر چند روزہ جو یزیدی لشکر کے اندر جو ہے کچھ خاص عہدے ملے ہیں، ان عہدوں کے تحفظ کے لیے، کچھ لوگ مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ چند دن مزید زندہ رہنے کی خوشی میں جو ہے میدان کربلا کے اندر آئے کہ اکثریتی فوج کے ساتھ اگر رہیں گے تو کم از کم ہم زندہ رہیں گے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کر شامل ہوں گے تو قتل ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے غدیر اور کربلا کا ایک تعلق آپ نے بتایا. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آئیں گے. تو ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے انشاءاللہ. غدیر، مباہلہ اور کربلا، اس کا تعلق اور ان تینوں کی معرفت، اس پر مزید گفتگو ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معرفت غدیر و مباہلہ اور آغاز محرم یعنی قربانی امام حسین علیہ السلام. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، مجھے وہ جب یہ سامنے اسکرین پہ مجھے موضوع نظر آ رہا ہے غدیر، مباہلہ اور محرم، تو اس کے تعلق کا مجھے ایک اور بھی موقع یاد آ رہا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں جاتے ہیں
اور پھر 10 محرم کو جب کربلا کے قربانی کے عروج کا یا مصائب و مصیبتوں کے عروج کا دن ہے، تو اس میں امام حسین علیہ السلام بہت سے خطبے دیتے ہیں اور ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نواسۂ رسول ایسی عظیم ہستی کے خون سے ہاتھ نہ رنگیں اور جہنم میں نہ جائیں۔ تو وہاں وہ ایک سوال کرتے ہیں، جب سب کچھ سمجھا دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ چہروں پر کوئی تاثر نہیں ہے اور قبولیت حق کے کوئی آثار نہیں ہیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں کہ آخر کیا چیز ہے جو تمہیں میرے قتل پر آمادہ کر رہی ہے یا تمہیں میرے قتل پر جو ہے وہ راضی کر رہی ہے؟ تو بہت سے جواب آتے ہیں، جن میں سے ایک جواب جو سب سے زیادہ واضح تھا، بلکہ تاریخ نے وہی جواب لکھا ہے کہ تمہارے بابا علی کی دشمنی۔ اب غدیر میں تو رسول اللہ نے معرفت کرائی تھی حضرت علی کی، ایک قائد کے طور پر، ایک ہادی کے طور پر، ایک ولی کے طور پر، اور عالم اسلام کی اس وقت کی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور تمام مسلمانوں کے۔ تو وہ بجائے معرفت کے وہاں بالکل معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے کہ ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں آپ کے والد کی دشمنی کے باعث، علی کی دشمنی کے باعث۔ تو یہ تضاد تاریخ اسلام میں ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ہائے ہائے، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ واہ بے شک، کائنات کی ذوالفقار حیدری اپنی ذات کی خاطر نہیں تھی، اپنے نفس کی خاطر نہیں تھی، اپنی خواہشات کی خاطر نہیں تھی، بلکہ ذوالفقار حیدری بدر و حنین، احد و خندق، خیبر میں جب نیام سے باہر آئی، کلمہ اعلائے حق کے لیے، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور آقا کے دین کی حفاظت کے لیے ہی نیام سے باہر آئی ہے، وگرنہ ذوالفقار حیدری نیام کے اندر رہی ہے۔ جب اسلام کی مصلحت اس میں تھی، دین کی بقا اس میں تھی کہ ذوالفقار حیدری نیام میں رہے، تو مولا کی ذوالفقار نیام میں رہی ہے۔ لیکن جب اسلام خطرے میں آیا تو پھر نہ مولا رکے نہ مولا کے فرزند رکے ہیں، سب نے قربانیاں دی، لیکن وہ قربانیاں دین کی خاطر تھی، محمد مصطفیٰ کی خاطر تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے کلمے کی خاطر تھی۔ لیکن چونکہ وہاں پر خاندانی ایک تعصب کی انتہا ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی کام آگے بڑھ کر کیا جائے تو شاید یہ صورت نظر آتی ہے، کیونکہ یزید پلیت نے اپنے سامنے سر حسین کو دیکھنے کے بعد جو چند اشعار کہے تھے، اس میں پہلا جملہ یہی تھا کہ الحمدللہ ہم نے آج بدر و حنین کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو بدر و حنین کے اندر جو ان کے آبا و اجداد، ان کی چچا اور دیگر افراد ذوالفقار حیدری کا شکار ہوئے تھے، تو وہ تعصب، وہ دشمنی انہوں نے دل کے اندر پالی ہوئی تھی، اور جب انہیں موقع ملا تو مولا علی شیر خدا ہی کی اولاد سے انہوں نے وہ بدلہ لینے کی کوشش کی۔ لیکن قبلہ عبدی صاحب نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں، اگر تو یہ 14 یا 12 صحابہ کی کوئی دلجوئی یا ان کی ناراضگی دور کرنے کا معاملہ ہوتا، تو پیغمبر اسلام اتنے بڑے مجمع کو اتنی شدید تپتے ہوئے صحرا کے اندر روک کر پہلے نماز ادا کروا کے، پھر اللہ کی توحید بیان کی، پھر اپنی رسالت بیان کی، پھر اپنا حق جتلایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے اوپر کیا حیثیت رکھتا ہوں۔ پھر جب انہوں نے مان لیا کہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے راہبر و رہنما ہیں، آپ ہمارے ہادی ہیں، اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے وسیع مجمع کے اندر یہ جب فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اے کائنات کے اندر موجود اس وقت کے جمیع اہل اسلام یہ جان لو کہ میرے جانے کے بعد ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ ولایت علی کی صورت میں نبی کریم نے عقیدہ ختم نبوت کی ایک ایسی مہر ثبت کر دی کہ آج بھی اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت کی سب سے مسلم دلیل دیکھنا چاہے تو وہ غدیر کے مقام پر میرے آقا کا دیا ہوا طویل خطبہ، اور اس خطبے کے نتیجے میں جو ولایت علی کا اعلان تھا، اور اس کے ساتھ جو حدیث ثقلین کا بیان ہے، یہ ساری چیزیں کھول کھول کے میرے آقا نے بیان فرما دی
میرے بعد قرآن بھی تنہا نہیں ہوگا، اہل بیت بھی تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ قرب قیامت میں حضرت امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تب بھی قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پر بھی مجتمع ہو کر آئیں گے۔ دنیا نے اسی مولا حسین کو جو فرزند علی ہیں، جو فرزند رسول ہیں، ان کی گردن کو جب کاٹ لیا، سر اقدس کو کاٹ لیا، تو دیکھا کہ نیزے کی نوک پر جب وہ آیات قرآنی سنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یزیدیوں کے دلوں میں رحم نہیں آیا۔ حقیقت ان کے اوپر منکشف ہو چکی تھی، وہ حقانیت اور معرفت، اس کے باوجود بھی دیکھنے کے بعد بھی تعصب اور مفادات کی ایسی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں کہ انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اصل کربلا تو سر حسین کٹنے کے بعد تھی، ایک کربلا نہیں تھی، ایک کربلا کے اندر سینکڑوں اور کربلائیں پوشیدہ تھیں، اور وہ کربلا ان پر آئی جو باقیات کربلا تھے، جو سفیر کربلا تھے، ان کے اوپر اصل کربلا آتی ہے کہ یزید کے مظالم اگر تو وہاں رک گئے ہوتے سر حسین کٹنے کے بعد، پھر آج کہا جاتا کہ بس اتنا ہی ظلم تھا، نہیں، اس کے بعد ظلم کی کئی اور داستانیں بھی رقم کی گئیں۔ اگر آج کعبے کے اوپر امت مجتمع ہونا چاہتی ہے تو کعبے کی توہین بھی یزید پلیت نے کی تھی، اور صرف سبب ایک ہی تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین جو خالص اللہ رب العالمین نے آخری دین کے طور پر دیا، انہوں نے زبان سے پڑھا تھا۔ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ نے اس کا بہت اچھا اور جامع جواب دیا کہ کیوں مولا علی سے دشمنی کربلا تک آ گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، مباہلہ کا جب ہم میدان دیکھتے ہیں تو 5 ہستیاں رسول اللہ لے کر آتے ہیں۔ وہ چشم فلک نے اس دن جو منظر دیکھا کہ رسول اللہ کی گود میں امام حسین علیہ السلام انگلی پکڑے، امام حسن، اس سے پیچھے عصمت مآب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس سے پیچھے امام الاولیاء اور ابو الائمہ حضرت علی علیہ السلام، یہ منظر دیکھ کر جو مسیحی تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں یہ دعا کریں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور انہوں نے اس وقت ان 5 ہستیوں کے مقابلے سے گریز کیا، صرف دعا کرنی تھی۔ لیکن یہی چیز جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو سامنے بظاہر مسیحی نہیں تھے، مسلمان تھے، وہاں پر امام حسین اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، پنجتن پاک کا تعارف پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، کہہ رہے ہیں میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ مباہلہ سے محرم تک، مباہلہ سے کربلا تک یہ کیا تبدیلی آ گئی تھی، اور کس طرح ہمیں اسے مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم معرفت غدیر و مباہلہ حاصل کرتے ہوئے آج بھی کربلا کے ساتھ آواز ملائیں، خدا نہ خواستہ کہیں کربلا کا مقابلہ کرنے والوں میں، کربلا کے پیغام کی مخالفت کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی آپ نے تمہید باندھا، اس حوالے سے دیکھیے مباحث کے اندر عیسائی باقاعدہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو صداقت، سچائی کی اس منزل پر فائز ہیں کہ اگر یہ واقعی دعا اگر مانگیں گے ہمارے ساتھ تو ان کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ یعنی ان کی سچائی کا ان لوگوں نے اعتراف کیا اور مباہلے کے میدان سے پیچھے ہٹے، جزیہ دے کر جو ہے اپنے کے اندر مسلمانوں کی حکومت میں رہنے پر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا، اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر کے اندر موجود جو افراد ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے احادیث نبوی سن چکے تھے۔ آج 1400 سال کے بعد امت جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت رکھتی ہے، امت کو ان ہستیوں کی معرفت ہے۔ آج لوگ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جانتے ہیں کہ امام حسین کے بارے میں حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام۔ تو کیا زمانے کے سن 61 ہجری کے مسلمانوں نے نہیں سنا تھا کہ انہوں نے کربلا کے میدان کے اندر ان ہستیوں کو گھیرا؟ آج کے مسلمان جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر جب امام حسین علیہ السلام نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں جب آئے تھے
تو حضور اکرم نے سر اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ کہیں امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے گر نہ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کا اتنا خیال تھا, حسن و حسین کا اتنا خیال تھا. تو سوال یہ ہے کہ آج کے مسلمان اگر یہ جانتے ہیں تو سن 60-61 ہجری کے مسلمان یہ نہیں جانتے تھے. تو یہاں پر ایک اہم بات جو سامنے آ جاتی ہے, وہ جانتے تھے. اگر جانتے تھے تو پھر واقع کربلا کے اندر وہ امام حسین یعنی اسی حسین کو قتل کرنے کے میدان میں آئے. اس کا جواب اگر ہم تلاش کرنا چاہیں, خود امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے دوران ایک خوبصورت فرمان ہمیں ملتا ہے جس سے اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الناس عبید الدنیا, الناس عبید الدنیا دین لائق علی السنتهم یحوتونه ما درت معائشهم فاذا مخشوا بالبلا قلت دیانون. یعنی لوگ جو ہے وہ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبان کا چٹخارا ہے, صرف زبان کی حد تک ہے. جب تک ان کی زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے وہ دین کا نام لیتے ہیں, بڑے دیندار بنے رہتے ہیں, بڑے اچھے بنے رہتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ان کے دنیاوی مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں, جبکہ ان کی دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے, تو پھر جو حقیقی دیندار لوگ ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں, وہ صرف بات رہ جاتے ہیں. وہ حق کا ساتھ دینے والے کے وہ تھوڑے رہ جاتے ہیں. باقی اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فرزند رسول کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے میدان میں حاضر ہو جاتے. تو میدان کربلا کے اندر آنے والے بظاہر, آپ یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے نا کہ جب خود عاشور کے دن آپ اگر دیکھ لیں تو جہاں امام حسین علیہ السلام ظہر کا ٹائم جب ہوتا ہے تو روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں نے نمازیں پڑھی, جذب کے ساتھ وہ نماز قائم کر لیتے ہیں. لیکن اس طرف جب امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر تیر اندازی کر لیتے ہیں. تو یہ حالت ان لوگوں کی اس حد تک صرف مفادات کی وجہ سے پہنچی. جب دنیا انسان کے اوپر غالب آ جائے, خواہشات نفسانی کا انسان کے اوپر جب غلبہ ہو جائے تو انسان بظاہر دین کا نام بھی لے گا, بظاہر اسلام کا نام بھی لے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے گا, لیکن اسی کے فرزند کو قتل کرنے کے لیے میدان کے اندر جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا. تو اس سے آج ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین کی اور دین کی تعلیمات کی حقیقی معرفت حاصل کریں, صرف زبان کی حد تک نہیں. کیونکہ یہ چیزیں اگر ہماری زبان کا چٹخارا اگر بن جائے, خدا کرتا آج اگر کوئی آزمائش کا دور اگر آ جاتا ہے تو آج اس آزمائش کے دور سے بھی ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. آج بھی آپ اگر دیکھتے ہیں تو دشمن جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جارحیت کرتے ہیں. ابھی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو جنگ انہوں نے برپا کی, حضرت آیت اللہ خامنائی کو جب شہید کیا, یہاں پر بھی عام طور پر ایسے ممالک جو اسلام کا نام بھی لے رہے ہیں لیکن اپنے فضائے حدود بھی ان کو دے دیتے ہیں, اپنی زمین بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں, اپنے اڈے بھی جو ہے دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ مسلمان ملک کے خلاف جو ہے وہ جارحیت جاری رکھے. تو ہر دور میں یہی ہے کہ انسان اپنے مفادات کے اوپر دین کے مفاد کو مقدم رکھے, اسلام کی تعلیمات کو مقدم رکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھے, تو پھر اس طرح کے حالات سے سکتے ہیں. بے شک, بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں. ناظرین, معرفت غدیر و مباہلہ اور پھر قربانی محرم, آغاز محرم ذی الحجہ کے بعد ہوتا ہے. غدیر کا جو مقصد تھا, رسول اللہ کے اعلان ولایت کا جو مقصد تھا, وہی ہمیں مباہلہ میں بھی ان 5 شخصیات کی معرفت کے حوالے سے نظر آ رہا ہے. اور قربانی حسین جب ہوئی, امام حسین نے جو خطبات دیے اس میں بار بار اپنے ان فضائل کا ذکر کیا. ان سب کی معرفت سے ہمیں کس طرح دین و دنیا میں فلاح مل سکتی ہے, اس پر بہت خوبصورت گفتگو مولانا حیدر علوی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب کر رہے ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو ان تینوں جو ہمارے نکات ہیں, غدیر ہے, مباہلہ ہے اور قربانی کربلا یعنی محرم, اس پر مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہتے ہیں. معرفت غدیر و مباہلہ اور آغاز محرم, یہ غدیر کا پیغام جو رسول اللہ نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے دیا اور امام علی علیہ السلام کو کائنات کا اور خصوصاً پھر مسلمانوں کا جو وہاں صحابہ اکرام موجود تھے ان کا مولا قرار دیا. اس پیغام کا راز اور اس پیغام کی غایت مقصد کیا ہے,
مباہلہ گویا ایک اور اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کا مظہر ہے وہ، اور پھر قربانی کربلا۔ اس پر گفتگو مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ملک کے نامور عالم دین و خطیب، اور پروفیسر ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب ہمارے ملک کے نامور ماہر تعلیم اور کراچی یونیورسٹی میں ایک سینئر استاد، دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ، یہ جو غدیر ہے یہ بعض اوقات کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی ضروری بھی ہوتے ہیں، جن کا کانسیپٹ حاصل کرنا اس مذہب کی یا اس نظریے کی جان ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، روح ہوتا ہے۔ تو جو مخالفین ہیں ان کے لیے سب سے آسان بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو متنازع بنا دیا جائے۔ غدیر جو تمام امت مسلمہ کا مشترکہ ورثہ تھا، اس کو کہیں تاریخ میں کوشش کی گئی، لیکن آپ ایسے علماء، حق و علماء اور جو ایماندار اور فرض شناس مورخین اور تحریر کرنے والے، انہوں نے غدیر کے حقائق کو اتنی خوبصورتی سے محفوظ کیا کہ آج وقت آ گیا جب اویئرنیس بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، اور علماء حق اور جو صحیح الفکر دانشور ہیں ان کے ذریعے اویئرنیس بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو غدیر ایک بہت سٹرونگ کانسیپٹ بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے فرمائیے گا مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ؟ دیکھیے، اس وقت عالم اسلام کے اندر اگر کوئی روایت سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہے آیات قرآنی کے بعد، تو وہ حدیث غدیر ہے۔ اس لیے کہ تقریباً اہل سنت کے ہاں بھی 47 کتب حدیث ہیں جن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، پورے تواتر کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا گیا ہے، اور 113 راوی ایسے ہیں کہ جن کو آپ ثقہ راوی کہتے ہیں اور وہ اس روایت کے راوی ہیں۔ واہ ماشاءاللہ! تقریباً روایت ہم تک پہنچی ہے، مطلب اس کو آپ کان والی بات کو تو آپ تسلیم کر لیں، یہ میدان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجایا، اور رب العالمین نے پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب نبی کریم ہر دعا میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت مانگتا ہوں۔ ادھر واللہ یعصمک من الناس کا حکم آ گیا کہ حبیب انسانوں کے ذریعے ہم آپ کو تو تکلیف اب نہیں پہنچنے دیں گے، خراش بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایسے میں ایک بیریئر آیت قرآنی اس لمحے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقام غدیر کے موقع پر نازل ہو گئی کہ حبیب انسانوں کے شر سے ہم آپ کو بچائیں گے، کوئی لوگ آپ کو مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، شہید نہیں کر سکتے، لیکن شہادت کی آرزو رحمت دو عالم کے دل کے اندر ہمہ وقت موجود تھی، بلکہ فرمایا جو شہادت کی آرزو کے بغیر مرا منافق کی موت مرا۔ اب ایسے ماحول میں شہادت کی دو صورتیں تھیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ یہ دونوں باب شہادت سری کا ہو یا شہادت جہری کا ہو، انتخاب اللہ پاک کا تھا، لیکن مولا حسن اور مولا حسین کے ذریعے نبی کریم کی سیرت کے ان دو ابواب کو مکمل کیا گیا۔ سیرت جو ہے وہ شہادت سری کی تفسیر امام حسن مجتبی بنتے ہیں، اور شہادت جہری کی تفسیر امام حسین پاک بنتے ہیں۔ گویا آج بھی اگر کوئی شہادت کے راستے پر چل کر حضور کی سیرت سے جڑنا چاہتا ہے تو شہادت کی تفسیر مولا حسین نے فرمائی ہے۔ شہادت کو عبادت کا درجہ مولا حسین نے دیا ہے، شہادت کو عروج مولا حسین نے دیا ہے۔ شاید جس طرح آج کرسچینٹی کے اندر کوئی شخص خراش بھی برداشت نہیں کرتا، جیوشزم کے اندر کوئی شخص خراش بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن مسلمان ہے کہ دیوانہ وار اللہ کے دین کے لیے، محمد عربی کی شریعت کے لیے قربان ہونا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے جذبہ کون سا کار فرما ہے، وہ کون سی سیرت ہے جو ہمیں جوڑ دیتی ہے شہادت کے ساتھ، تو وہ سوائے سیرت شبیری کے کوئی اور رسم نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ انتخاب پروردگار عالم کی طرف سے تھا کہ مولا حسین شہادت کو اس درجے پر پہنچا دیں کہ دنیا سجدے میں بھی سر کٹانے کو تیار ہو، رکوع میں بھی سر کٹانے کو تیار ہو،
اور نیزے کی نوک پر بھی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے تیار ہو۔ آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اسلام کی خاطر کٹ مرنے کا جذبہ لیے ہوئے بیٹھی ہے، تو یہ مولا حسین کی شہادت کا صدقہ اور یہ مولا حسین۔ جی بے شک بے شک جناب پروفیسر ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، بعض کا تاریخ کا جو ایک تسلسل ہوتا ہے وہ تسلسل خود ایک ہدایت کا سبب ہو جاتا ہے اگر تاریخ ہم تک صحیح طور پر پہنچے۔ الحمدللہ کہ اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن الحمدللہ بہت ساری چیزیں تاریخ میں رہ گئیں۔ غدیر جس میں رسول اللہ نے اپنی معرفت تو ہمیشہ پیش کی نبی کے طور پر، مولا کائنات کی معرفت اور ان کا ڈیزگنیشن، ان کا عہدہ اور ان کی ولایت کو پیش کیا، پھر اس کے 6 دن بعد ہی مباہلہ کا دن آ جاتا ہے تاریخ میں، یعنی تاریخی تسلسل میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مباہلہ کی یاد مناتے ہیں، پھر اسی جو ایک ولائی عہدہ ہے اس کے تحت ان 5 ہستیوں کی عصمت اور ان کی بزرگی اور ان کی عظمت سامنے آتی ہے۔ اور پھر جب اسلامی تعلیمات کے دفاع کی بات آتی ہے کہ وہ کبھی تاریخ میں مسخ نہیں ہوں گی، اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ انسانیت کے ذہن میں صحیح اور فریش رہیں گی، تو کربلا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ایک تاریخی تسلسل ہمیں نظر آتا ہے، اور الحمدللہ مسلمان آج پوری دنیا میں ان دونوں دنوں کو، غدیر اور مباہلہ، اور پھر محرم میں قربانی کربلا کو یاد کر کے ہمیشہ اسلامی تعلیمات جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں ان کو تازہ کر دیتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جہاں توحید کا پیغام پہنچایا، واجبات اور فرائض کی تعلیم دی، وہاں امت کی ہدایت کے سلسلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حالات سے بھی امت کو آگاہ فرمایا، ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی عظمت سے حادیانہ کردار ہو اس امت کے اندر، اس کا بھی یہ باقاعدہ آغاز نبوت سے ہی ہوا۔ تاریخی طور پر اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں، آغاز نبوت سے ہی جہاں پر ذوالشیرہ کی جو دعوت دی گئی، اسی دعوت ذوالشیرہ کے اندر ہی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، ھذا اخی و وصی و خلیفتی بعدی۔ پہلے پوچھا تھا کہ ایکم یوازرنی علی ھذا الامر ان یکون اخی و وصی و خلیفتی۔ آپ نے اپنی وقت کا اعلان فرمایا اور بنی ہاشم کے 3 لوگوں کو آپ نے جمع کیا تھا، ان سے اس حوالے سے نصرت کا تقاضا کیا اور پوچھا کہ کون اس میں میرا ساتھ دے گا۔ حضرت علیہ السلام نے جب ساتھ دیا تو آپ نے فرمایا۔ تو یہ، اور اسی طرح اس کا جو عروج ہے، اس کا جو معراج ہے، وہ غدیر قوم کے مقام پر ہے۔ بے شک درمیان میں بھی مختلف مواقع پر اللہ کے حبیب نے اہل بیت کا تعارف فرمایا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے بہرحال پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام کو مزید امت کے سامنے روشن کرنے کی خاطر یہ موقع والا واقعہ آ گیا۔ اسی طرح اہل بیت کے مقام کو پیش کرنے کی خاطر اور ان کی معرفت کو امت کے سامنے اور زیادہ واضح کرنے کی خاطر آئے تطہیر کا نزول بھی ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان پاک ہستیوں کی جو قصہ کے اندر آ گئے تھے، اس قصہ کے نیچے آ گئے تھے، اور اس کے راوی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بیان ہے۔ یہاں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے جب امہات المومنین بیان فرما رہے ہیں تو یہ واقع ایک بار نہیں 2 مرتبہ یا کئی مرتبہ تکرار ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اس بیان فرمایا۔ تو یہاں سے بھی اہل بیت کا مقام و عظمت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اگر آپ بات رسول بھی آپ اگر دیکھیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسلام کی تعلیمات کی وضاحت و اشاعت کے حوالے جو ایک کردار ادا کیا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اعتبار سے جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اسلام کا دفاع، اسلام کے علمی جو دفاع ہے، آپ اگر دیکھیں نا شبہات جب پیش کیے جاتے تھے مخالفین کی جانب سے اور اسلام کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا تھا نا کہ بنی عباس وغیرہ کے دور میں جب الحاد کا عروج ہو رہا تھا
زنادقہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے شبہات پیش کرتے تھے، جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ چلا جا رہا ہے ملحدین کی جانب سے اسلام کے خلاف سوالات اٹھانے کا، شبہات اٹھانے کا۔ یہ نیا نہیں ہے، یہ اس دور میں بھی اس طرح ہوتا تھا۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے شبہات کے جوابات دیتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام ان کے شبہات، یعنی اہل بیت اطہار اسلام کے کردار کو اگر دیکھ اسلام کے دفاع میں جو ہے وہ پیش آپ کو نظر آتے ہیں۔ علمی میدان کے اندر بھی، سیاسی میدان کے اندر بھی خلفاء کی باقاعدہ خلفاء راشدین کے آپ اگر دیکھیں تو ان کی علمی رہنمائی کرنا، ان کو مدد فراہم کرنا، یہاں پہ کہ وہ اس چیز کا ادراک بھی فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جہاں پر باقاعدہ قربانی، خون کی قربانی دینی پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام میدان میں حاضر ہو جاتے ہیں اور نہ صرف اپنی قربانی پیش فرماتے ہیں بلکہ اپنے بچوں تک کی قربانی پیش فرماتے ہیں۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام جیسے 6 مہینے کے بچے تک کی جو ہے وہ قربانی اسی اسلام کے تحفظ کے لیے پیش فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ ہستیاں اپنی قربانیاں پیش فرماتی ہیں تو ان کے بعد باقی بچ جانے والے امام زین العابدین علیہ السلام اور باقی جو عصمت و طہارت کی مخدرات عصمت و طہارت ہیں، اس گھر کی جو مخدرات ہیں، وہ بھی باقاعدہ پیغام حسینی کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہے، آپ نے ان تینوں ایونٹس کو بہت اچھا ریلیٹ کیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، صرف 2 سے 3 منٹ ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب 2 سے 3 منٹ میں غدیر، مباہلہ اور قربانی حسین، یہ غدیر بھی ایک ایونٹ ہے، یعنی پورا ایک ایونٹ ہے جو اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو 3 دن جاری رہتا ہے یہ ایونٹ، یعنی ایک دن اعلان ہوتا ہے اور پھر 3 دن وہاں ٹھہرتے ہیں اور مولا علی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں مولا کے عہدے، ولایت کے عہدے پر۔ پھر مباہلہ بھی ایک ایونٹ ہے جو جس میں 2 طرفین آتے ہیں اور دعا شروع ہوتی ہے، اور ایک پورا ایونٹ ہے یہ۔ اور اسی طرح محرم بھی، ان کی یاد منانا کتنا ضروری ہے، اس پہ پروگرام کرنا اور پھر تاریخ کو پڑھنا تاکہ ہمارا خط جو ہے، فکری خط، ہماری آئیڈیالوجی صحیح رہے۔ سوال تو بہت جامع ہے لیکن جواب کے لیے 2 منٹ بچے ہیں آپ کے پاس۔ دیکھیے، اسلام کی حقانیت اور سچائی کو اگر ہم تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ولایت علی پر ایمان رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کا بھی تقاضا ہے۔ قرآن کی آیات بھی ہمیں بتاتی ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہاں بھی ولایت علی کا تذکرہ موجود ہے۔ گویا نص قرآنی بھی ہمیں ولایت علی کی طرف اور خبر مشہورہ بھی ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور پنجتن پاک کا عظیم کردار فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، بلکہ اسلام کی خاطر جب مشکل ترین لمحہ آیا مباہلہ کی صورت میں، تو پیغمبر اسلام اپنے ان مقدس ہستیوں کے ساتھ نکلے۔ گویا اسلام کے لیے مخدرات عصمت کو ساتھ لے کر، بچوں کو ساتھ لے کر نکلنا اور اپنے نفس کو ساتھ لے کر چلنا، یہ سنت رسولی تھی جس کو کربلا میں مولا حسین نے زندہ رکھا۔ اور آج بھی جو ہے وہ ایران کے اندر جب حضرت خامنائی نے قربانی دی ہے تو دیکھا گیا کہ جناب ان کا گھر بھی ساتھ قربان گاہ بن جاتا ہے اور وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا کو ایک میسج تھا، اگر مولا حسین قربان نہ ہوتے تو اسلام نہ بچتا۔ آج اگر ایران محفوظ ہے تو اس کے پیچھے بھی حضرت خامنائی علیہ الرحمہ کی قربانی اور ان کی شہادت ہے۔ بڑوں کی شہادت تکلیف ضرور دیتی ہے لیکن کبھی کبھی وہ شہادت اسلام کے پرچم کو اتنا سربلند کر دیتی ہے کہ کہا جا گیا کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج مولا حسین ہمارے سروں کے تاج، ہماری عزت۔ گویا محرم الحرام فقط مولا حسین کی حرمت کا مہینہ نہیں ہے، یہ حرمت اسلام، حرمت کلمہ اور حرمت دین اور حرمت سجدہ کا بھی مہینہ ہے جس کی حفاظت مولا حسین نے فرمائی تھی۔ اس لیے امت مسلمہ اگر سجدوں پہ ایمان رکھتی ہے، رکوع و قیام پہ، قرآن پہ، اللہ اور اس کے رسول پہ، تو اس کا استقبال امن کے ساتھ کیجئے، محبت کے ساتھ کیجئے، سیرت مولا حسین پر عمل کر کے کیجئے۔ فقط لباس کا رنگ نہ بدلیے، اپنے کردار کا رنگ بدلیے تاکہ مولا حسین ہم سے بہت راضی خوب بھی ہو۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ، جناب پروفیسر ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ۔
عالم اسلام کے 3 بہت اہم ایونٹس، 2 ایونٹ غدیر اور مباہلہ، رسول اللہ کے اعلان کا دن ہے، مولا علی کی ولایت کا، اور مباہلہ اسلام کی فتح کا، اور قربانی حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلامی تعلیمات کو بقا فراہم کرنے کا۔ ان تینوں ایونٹس پر بڑی خوبصورت اور قربانی حسین پر دونوں علماء نے گفتگو کی، بے حد شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام صبح درخشاں اور پھر محرم میں کربلا کے پیغام کے حوالے سے جاری رہیں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، اپنی آرا سے بھی نوازتے رہیے۔ اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان۔